Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 67, बाब 12, नक्शे नफरीन, द डॉपलगैंगर्स कर्स। कहा जाता है अगर तुमने अपना दूसरा चेहरा देख लिया तो या तो तुम मरोगे या वो। हर जमाने में कुछ चेहरे वक्त की दीवार से फिसल कर निकल आते हैं, एक जैसे चेहरे मगर अलग इरादे, अलग साए। और जब तकदीर एक को चुनती है तो दूसरा चुपके से उसकी जगह लेने आ जाता है, खामोशी से, गहराई से, बदन के अंदर तक सरायत करता हुआ। ये नहूसत एक चेहरे से नहीं बल्कि उस चेहरे की पहचान से जुड़ी है जिसे तुम समझो अपने जैसा। वो तुम्हारी जिंदगी की कब्र भी हो सकता है। कहा जाता है डॉपलगैंगर सिर्फ अक्स नहीं होता, वो तुम्हारी किस्मत का चोर है, तुम्हारी शनाख्त का खंजर। और जब एक चेहरा दूसरे पर काबिज हो जाए तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि कौन असल है, सवाल होता है जिंदा कौन बचेगा। दो भाई, दो शहर। जामशोरों की जरखेज ज़मीनों पर जहाँ दरियाए सिंध की हवाएं सदियों पुरानी दास्तानें सुनाती थीं, तालपुर ख़ानदान का नाम एक अलामत था। ये सिर्फ ज़मींदार नहीं थे बल्कि इनके चमड़े के कारखाने पूरे मुल्क में मशहूर थे। अहमद जहांगीर तालपुर इस ख़ानदान के सरबराह, एक बारोब और रिवायात के पासदार शख्स थे। उनकी दुनिया उनके दो बेटों, बड़े अहमद आलमगीर और छोटे अहमद औरंगज़ेब के गिर्द घूमती थी। उनकी कोई बेटी नहीं थी और इसीलिए दोनों बेटों को बहुत लाड और प्यार से पाला गया था। सब कुछ अपनी जगह पर था, एक तयशुदा तरतीब के साथ। ज़मीनें सोना उगल रही थीं, कारखाने दिन रात चल रहे थे और ख़ानदान का वक़ार बुलंद था। फिर एक दिन अहमद औरंगज़ेब ने आला तालीम के लिए लाहौर जाने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र नहीं था बल्कि एक नई तकदीर की तरफ पहला कदम था। लाहौर, शहर जिंदगानी, अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ औरंगज़ेब को ऐसा भाया कि वो यहीं का होकर रह गया। इसकी फ़िज़ाओं में एक ऐसी कशिश थी जिसने जामशोरों की ख़ानदानी हवेली की गिरफ्त को कमज़ोर कर दिया। तालीम अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि ख़ानदान ने उनकी शादी कर दी, इस उम्मीद पर कि शायद ये बंधन उन्हें वापस अपनी जड़ों की तरफ खींच लाए। मगर हुआ इसके बरक्स। तालीम मुकम्मल होते ही अहमद औरंगज़ेब ने अपने अंदर छुपे एक पुराने शौक़ को जिला बख्शी। उन्हें हमेशा से सोने और कीमती पत्थरों से एक ख़ास लगाव था। उन्होंने लाहौर में ही सुनार का काम शुरू किया। उनकी मेहनत, ईमानदारी और सोने की परख में कमाल ने बहुत जल्द अपना रंग दिखाया। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ता गया। औरंगज़ेब ज्यूलर्स का नाम शहर के मोतबर जौहरियों में शुमार होने लगा। वो लाहौर में मुकम्मल तौर पर सेट हो चुके थे। पीछे जामशोरों में अहमद आलमगीर भी शादी के बंधन में बंध गए। वो अपने वालिद के साथ खानदानी कारोबार और ज़मीनों को संभालते थे। खानदान की पहली बेटी तरन्नुम आलमगीर ने उनके घर आंख खोली। उसकी पैदाइश पर पूरी हवेली में जश्न का समा था। चंद साल बाद इधर लाहौर में अहमद औरंगज़ेब के घर आफाक औरंगज़ेब की पैदाइश हुई। कम उम्री में शादी और कम उम्री में ही बाप बनने वाले दोनों भाई अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। अहमद औरंगज़ेब का कारोबार दिन दूगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, मगर उनके घर आफाक के बाद कोई और औलाद ना हुई। वो एक ही बेटे के बाप रहे। जबकि दूसरी तरफ आलमगीर के घर तरन्नुम की पैदाइश के 10 साल बाद वजाहत आलमगीर पैदा हुए। खानदान और बिरादरी के रस्म व रवाज अटल थे। उन्हीं रवाजों के तहत बचपन में ही तरन्नुम आलमगीर और आफाक औरंगज़ेब का रिश्ता तय कर दिया गया था। गो के तरन्नुम उम्र में आफाक से कुछ बड़ी थीं, मगर ख़ानदान में इस बात को अहमियत नहीं दी जाती थी। ख़ानदान में आला तालीम पर कोई पाबंदी नहीं थी, किसी भी कारोबार पर कोई रोक टोक नहीं थी, सिवाय एक जुर्म के, बिरादरी से बाहर शादी करना। ये एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझा जाता था। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा।
ترنم جام شوروں میں ہی پرائیویٹ تعلیم حاصل کر رہی تھیں، جبکہ آفاق لاہور کے بہترین کالج میں پہنچ چکا تھا، اور یہیں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ کالج کی راہداریوں میں کتابوں اور بحثوں کے درمیان آفاق اورنگزیب کی ملاقات بلقیس فاروقی سے ہوئی۔ وہ ان کی سادگی اور ذہانت کو پسند کرنے لگا، اور یہ پسندیدگی کب محبت میں بدل گئی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ ادھر جام شوروں میں ترنم نے جیسے ہی انٹر کا امتحان پاس کیا، خاندان میں اس کی شادی کے لیے زور بڑھنے لگا، مگر لاہور میں بیٹھا آفاق اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے دل و دماغ پر بلقیس فاروقی چھا چکی تھی، وہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ احمد اورنگزیب ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ ایک طرف ان کے اکلوتے بیٹے کی خوشی تھی، اور دوسری طرف وہ خاندانی روایات تھیں جن کی بنیاد پر ان کی پوری زندگی کھڑی تھی۔ مگر آخرکار آفاق اورنگزیب کی محبت جیت گئی۔ یہ فیصلہ اورنگزیب خاندان کے لیے ایک طوفان لے کر آیا۔ احمد اورنگزیب کو خاندان اور برادری سے کاٹ دیا گیا، ان کا جام شوروں سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، اور اسی دوران جہانگیر تالپور وفات پا گئے۔ لاہور میں آفاق اورنگزیب کی محبت جیت گئی، مگر جام شوروں کی حویلی میں خاندانی وقار ہار گیا۔ احمد اورنگزیب کا اپنے بیٹے کی پسند کو اپنی برادری کی روایات پر ترجیح دینا ایک ایسا عمل تھا جسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خبر جب حویلی پہنچی تو احمد عالمگیر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ انہیں اپنے بھائی کے فیصلے پر شدید غصہ بھی تھا اور اپنی بے بسی کا احساس بھی۔ برادری کے طعنے اور بزرگوں کے غضبناک نگاہیں ان کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ انہیں نہ صرف اپنے بھائی سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑا، بلکہ خاندان کی عزت پر لگے داغ کو دھونے کا دباؤ بھی بڑھ گیا۔ اب سب کی نظریں ترنم عالمگیر پر تھیں۔ آفاق کے انکار کے بعد خاندان میں اس کے جوڑ کا کوئی اور لڑکا نہیں بچا تھا۔ برادری کی عزت داؤ پر لگی تھی، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک فوری اور مناسب حل درکار تھا۔ برادری کے بزرگوں نے مل کر ایک رشتہ تجویز کیا۔ یہ رشتہ برادری کے ہی ایک زمیندار کا تھا جو عمر میں ترنم سے کافی بڑا اور پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر چونکہ وہ صاحب ثروت تھا اور اثر و رسوخ بھی رکھتا تھا، اس لیے دوسری شادی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ احمد عالمگیر نے دباؤ میں آ کر یہ رشتہ قبول کر لیا۔ ان کے نزدیک بیٹی کا کسی کی دوسری بیوی بن جانا گھر میں بیٹھے رہنے سے بہتر تھا، مگر جب یہ فیصلہ ترنم کو سنایا گیا تو اس نے خاموشی سے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ میں کسی کی دوسری بیوی نہیں بنوں گی۔ ان کا یہ ایک جملہ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر ایک کوہرام برپا کر گیا۔ یہ اس لڑکی کی طرف سے پہلی بغاوت تھی جس نے ہمیشہ خاندان کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کیا تھا۔ احمد عالمگیر غصے سے بے قابو ہو گئے۔ ان کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دھمکیاں دیں، اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا، پڑھائی روک دی گئی، مگر ترنم عالمگیر اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح اڑی رہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی زندگی اس طرح برباد نہیں ہونے دیں گی۔ پوری برادری اس ایک لڑکی کے خلاف ہو گئی۔ ان کی شادی زبردستی کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں، اور عین اسی وقت جب ترنم خود کو بالکل تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھیں، جب انہیں لگا کہ وہ ہار جائیں گی، کہانی میں احمد اورنگزیب اور آفاق کی واپسی ہوئی۔ وہ دونوں لاہور سے سیدھا جام شوروں پہنچے۔ انہیں اس ظلم کی خبر ہو گئی تھی۔ ان کا حویلی کے دروازے پر یوں آ کھڑا ہونا سب کے لیے حیران کن تھا۔ احمد عالمگیر نے ان سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا، مگر آفاق سیدھا پنچایت میں پہنچ گیا جو ترنم کے قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ پنچایت کے بزرگوں کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کی آواز میں کوئی لغزش نہیں تھی۔ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، مگر میری بہنوں جیسی ہیں اور میں اسی ناطے سے ان کے ساتھ یہ ظلم بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ آفاق اورنگزیب تھا، اور اس کے والد احمد اورنگزیب خاموشی سے اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے ہر لفظ کی تائید کرتے ہوئے۔ پنچایت میں ایک شور مچ گیا۔ ایک طرف برادری کی انا تھی، دوسری طرف ایک لڑکی کا مستقبل اور اس کے حمایتی جو خود برادری کے مجرم تھے۔ کئی گھنٹوں کی بحث اور فیصلوں کے بعد آخرکار پنچایت نے اپنا حکم سنایا۔ یہ فیصلہ انصاف نہیں، طاقت کا مظاہرہ تھا۔
احمد اورنگزیب کو ان کی نافرمانی کی پاداش میں خاندان اور جائیداد سے باقاعدہ طور پر بے دخل کر دیا گیا، اور ترنم کو ان کی بغاوت کی سزا یہ ملی کہ اسے بھی خاندان سے ہمیشہ کے لیے عاق کر دیا گیا، اس سے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا، وہ اب اس خاندان کا حصہ نہیں تھیں۔ اس رات جب حویلی کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے، اورنگزیب اور آفاق اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ 3 لوگوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ جامشورو کی سرحدیں چھوڑ کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا، ایک ایسی دنیا کی طرف جہاں رشتے خون سے نہیں، انسانیت اور احساس سے بننے والے تھے۔ لاہور کی سرزمین نے ان تینوں کو کھلے دل سے قبول کیا۔ اورنگزیب صاحب کا کاروبار پہلے ہی شہر میں ایک مستحکم مقام رکھتا تھا۔ ان کا گھر اورنگزیب حویلی جامشورو کی آبائی حویلی کی طرح وسیع و عریض تو نہ تھا، مگر اس کی دیواروں میں گھٹن اور مجبوری کے بجائے سکون اور آزادی تھی۔ یہاں فیصلوں کا اختیار چند روایات کے ہاتھوں میں نہیں، بلکہ محبت اور فہم کے پاس تھا۔ احمد اورنگزیب صاحب نے ترنم کے لیے ایک باپ سے بڑھ کر شفیق سرپرست کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے ان کی آنکھوں میں صرف دکھ نہیں، بلکہ کچھ کر گزرنے کی خواہش بھی دیکھی۔ جب ترنم نے قانون پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے فوراً ان کا داخلہ شہر کے بہترین لاء کالج میں کروا دیا۔ یہ ان کی تعلیم کا آغاز نہیں، بلکہ اس کی خود مختاری اور اعتماد کی بحالی کا سفر تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک دوسروں کے فیصلوں کی محتاج تھی، اب قانون کی کتابوں میں اپنے حقوق اور انصاف کے اصول تلاش کر رہی تھی۔ 2 سال سکون سے گزر گئے۔ اس عرصے میں آفاق اورنگزیب اور بلقیس فاروقی کی شادی کر دی گئی۔ یہ ایک سادہ مگر پروقار تقریب تھی، جس میں برادری کا دباؤ نہیں، صرف خاندان کی خوشیاں شامل تھیں۔ بلقیس کے آنے سے گھر کی رونق مزید بڑھ گئی۔ اب اورنگزیب صاحب کی توجہ ترنم کے مستقبل پر تھی۔ وہ ان کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں چاہتے تھے جو اسے دولت یا خاندانی نام دے، بلکہ ایک ایسا ساتھی چاہتے تھے جو اسے عزت اور خوشی دے سکے۔ ان کی نظر انتخاب اپنے ہی کاروبار کے ایک ہیرے معراج الدین پر پڑی۔ معراج ایک یتیم اور اکیلا لڑکا تھا، جس کا اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا، مگر اس کی محنت، ایمانداری اور لگن اس کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ وہ پڑھا لکھا، سلجھا ہوا اور خوددار نوجوان تھا۔ اورنگزیب صاحب نے اسے سالوں سے پرکھا تھا اور اس کے کردار پر انہیں مکمل بھروسہ تھا۔ جب انہوں نے ترنم کے سامنے یہ رشتہ رکھا تو ترنم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے معراج الدین میں وہی خوبیاں دیکھیں جو ان کے چچا نے دیکھی تھیں، ایک محنتی اور مخلص انسان کی۔ انہیں خاندانی ناموں اور زمینوں سے کوئی غرض نہیں تھی، انہیں ایک ایسے ہی ہمسفر کی تلاش تھی جو انہیں سمجھے۔ یوں ترنم اور معراج الدین کی شادی ہو گئی، اور اورنگزیب حویلی کی خوشیاں مکمل ہو گئیں۔ وہ اسی حویلی میں رہتے تھے۔ احمد اورنگزیب کی رہنمائی میں آفاق اور معراج الدین نے مل کر کاروبار کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ دونوں میں بھائیوں جیسا پیار تھا اور کام میں بہترین ہم آہنگی۔ اورنگزیب جولرز کا نام ملک بھر میں گونجنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نئے میدان میں قدم رکھا۔ انہوں نے ٹیکسٹائل کی ایک فیکٹری لگائی اور اورنگزیب ٹیکسٹائل کی بنیاد رکھ دی۔ وقت گزرتا گیا، کاروبار پھیلتا گیا، اور گھر میں محبت اور سکون کا راج رہا۔ وہ زخم جو جامشوروں میں لگے تھے آہستہ آہستہ بھرنے لگے۔ خاندان کی اس چھوٹی سی شاخ نے لاہور کی زمین میں گہری جڑیں پکڑ لی تھیں، اور اب اس پر نئی کونپلیں پھونٹنے کا وقت تھا، جو اس خاندان کی کہانی کو ایک نئے اور اندیکھے مستقبل کی طرف لے جانے والی تھیں۔ شادی کے 2 سال بعد بھی جب آفاق اور بلقیس کے آنگن میں پھول نہ کھلا تو گھر میں ایک اداسی سی چھانے لگی۔ بلقیس اور ترنم ایک دوسرے کا دکھ بانٹتیں۔ احمد اورنگزیب صاحب اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کر کڑتے، مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ وہ جانتے تھے کہ اولاد دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر ایک دن بلقیس نے ہمت کر کے آفاق سے بات کی اور دونوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا۔ وہ ایک بے سہارا بچی کو اپنی بیٹی بنائیں گے۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، مگر ان کی محبت اور ایک دوسرے کا ساتھ ہر مشکل پر بھاری تھا۔ چند ہی دنوں کی ایک بچی جسے کسی نے اسپتال میں چھوڑ دیا تھا اورنگزیب خاندان کا مقدر بن گئی۔ جس دن آفاق اسے گود میں اٹھا کر حویلی لایا، اس دن جیسے اس حویلی کے در و دیوار خوشی سے جھوم اٹھے۔ احمد اورنگزیب صاحب نے بچی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی پیشانی چومی اور اس کا نام رکھا افق۔ افق اورنگزیب۔
وہ اورنگزیب خاندان کی پہلی بیٹی تھی اور اس کے آتے ہی جیسے خاندان کی قسمت کا ستارہ افق پر طلوع ہو گیا۔ اس سے چند سال بعد ترنم عالمگیر اور معراج الدین کے گھر اللہ نے رحمت بھیجی، ایک خوبصورت بیٹی جس کا نام منار رکھا گیا۔ منار معراج، اس کے سنہری بال اور سنہری آنکھیں اسے سب سے منفرد بناتی تھیں۔ وہ بلا کی خوبصورت اور اتنی ہی نرم دل تھی۔ افق اور منار ایک ساتھ پلنے بڑھنے لگیں۔ ان کی مائیں بہنوں جیسی تھیں اور وہ دونوں بھی ایک دوسرے کی پرچھائی بن گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ گھر بچوں سے بھر گیا۔ افق سے 7 سال جبکہ منار سے 3 سال چھوٹا رئیس پیدا ہوا۔ احمد اورنگزیب صاحب کو جیسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی تھی۔ رئیس کے بعد 2 جڑواں بیٹیاں، زرتاش اور زناب، اور پھر سب سے چھوٹا ولی اورنگزیب۔ البتہ ترنم اور معراج کو اللہ نے صرف منار سے ہی نوازا تھا۔ سفید حویلی اب بچوں کی ہنسی، قہقہوں اور رونے کی آوازوں سے گونجتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، بچے بڑے ہوتے گئے۔ ان سب بچوں میں احمد اورنگزیب صاحب کے سب سے قریب افق تھی۔ وہ اسے پوتی نہیں بیٹی مانتے تھے اور افق بھی انہیں بابا کہہ کر پکارتی تھی۔ اس کی پرورش احمد صاحب نے خود کی تھی اور وہ ان کی لاڈلی تھی۔ وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی جس کے آنے سے ان کے مقدر کا ستارہ مزید چمک اٹھا، جس کے آنے سے اللہ نے آفاق اورنگزیب کو مزید اولاد سے نوازا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے، اورنگزیب جولرز کے ساتھ ساتھ اورنگزیب ٹیکسٹائل کا نام بھی صنعت کی دنیا میں گونجنے لگا تھا۔ احمد اورنگزیب کی رہنمائی میں آفاق اور معراج الدین نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ ان کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ اورنگزیب ٹیکسٹائل اتنی تیزی سے ترقی کر رہی تھی کہ وہ کئی دہائیوں سے مارکیٹ پر راج کرنے والی گردیزی ٹیکسٹائل کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئی۔ گردیزی خاندان، جس کی سربراہی ایاز گردیزی کرتا تھا، اورنگزیب ٹیکسٹائل کی کامیابی سے کھٹکنے لگا تھا۔ ٹیکسٹائل کی دنیا میں گردیزی ٹیکسٹائل نے کبھی کسی کو آگے نہیں آنے دیا تھا۔ اس شعبے میں صرف ان کا سکہ چلتا تھا۔ ایاز گردیزی کے 2 بیٹے تھے، بڑا برہان گردیزی جو باپ کے ساتھ کاروبار سنبھالتا تھا اور چھوٹا فرقان گردیزی جو ابھی یونیورسٹی میں تھا۔ برہان اپنے باپ کی طرح ہی مغرور اور سازشی ذہن کا مالک تھا، جبکہ فرقان اپنی دلکش شخصیت اور خوش اخلاقی کے پیچھے اپنے ارادے چھپانے کا ماہر تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ مسئلہ تب شروع ہوا جب افق اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گئی اور منار نے یونیورسٹی میں قدم رکھا۔ اورنگزیب خاندان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے دشمن ان کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں۔ گردیزی خاندان نے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کا سب سے اہم مہرہ تھا فرقان گردیزی۔ اسے ذمہ داری دی گئی کہ وہ منار معراج کی زندگی میں داخل ہو اور اسے اپنے جال میں پھنسائے تاکہ اورنگزیب خاندان کو ذاتی اور کاروباری دونوں محاذوں پر شکست دی جا سکے۔ فرقان نے ٹھیک وہی کیا۔ اس نے یونیورسٹی میں منار سے تعلق بڑھایا۔ وہ جانتا تھا کہ سنہری بالوں اور سنہری آنکھوں والی یہ لڑکی بہت جلد کسی پر بھروسہ کر لیتی ہے۔ وہ اس کی زندگی میں ایک دوست بن کر داخل ہوا۔ اسے منار تک پہنچنے میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، مگر ایک لڑکی کب تک ایک مرد کو نظر انداز کرتی ہے۔ وہ منار تک پہنچ تو گیا تھا، مگر اس کا اصل مقصد اپنے بھائی اور باپ کی سازش کو کامیاب بنانا تھا۔ ادھر ہزاروں میل دور افق جوزف پیٹرسن نامی ایک غیر ملکی کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اورنگزیب صاحب نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا اور افق کو واپس آنے کو کہا، مگر افق نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مذہب، خاندان اور ہر چیز پر اپنی محبت کو چن لیا۔ یہ اس خاندان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا جو کوئی بھی نہیں سہ پایا تھا، خاص طور پر اورنگزیب صاحب اور رئیس۔ جس بیٹی کو انہوں نے اتنا پیار دیا، اس نے خاندان کی عزت کو یوں داؤ پر لگا دیا تھا۔ عالمگیر صاحب کو جب یہ خبر پتہ چلی تو انہوں نے اورنگزیب صاحب سے رابطہ کیا اور زہر بھرے الفاظ ان کے گوش گزار کیے۔ احمد اورنگزیب صاحب کا سر شرم سے جھک گیا۔ غیر ملکی ہونے میں انہیں اعتراض نہیں تھا، مگر غیر مذہبی، ایسا تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ افق کے اس قدم نے منار کی زندگی میں مشکل پیدا کر دی۔ وہ اورنگزیب جو خاندانی روایات سے باغی تھے، اس قدم نے انہیں مجبور کر دیا اور انہوں نے منار اور رئیس کا رشتہ طے کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ خاندان کو بکھرنے سے بچا لیں گے اور منار بھی محفوظ ہاتھوں میں رہے گی۔
منار اس فیصلے پر سکتے میں آ گئی۔ رئیس اس سے 3 سال چھوٹا تھا اور اس نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح دیکھا اور پیار کیا تھا۔ رئیس منار کی ذہانت، اس کی خوبصورتی اور اس کی نرم دلی سے بے حد متاثر تھا۔ وہ اکثر جب اکٹھے لائبریری میں کتابیں پڑھنے بیٹھتے تو وہ چھپ چھپ کر منار کو دیکھتا رہتا۔ منار اسے اچھی لگتی تھی۔ وہ سنہری گڑیا جیسی تھی، نرم دل اور ذہین۔ منار جو اس سب کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اس سب سے نکلنے کا چور راستہ فرقان گردیزی تھا۔ وہ ان تمام مسئلوں سے بچتے بچتے کب اس کے جال میں پھنس گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ جو پہلے اجنبی تھا پھر دوست بنا اور کب محبت بن گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جو پریشان تھی، روتی تھی، فرقان کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، اس نے دھیمے اور افسردہ لہجے میں کہا۔ وہ سسک رہی تھی۔ فرقان میں کیا کروں؟ کوئی میری بات سمجھ نہیں رہا۔ رئیس میرا بھائی ہے، وہ مجھ سے کتنا چھوٹا ہے۔ افق کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ فرقان نے گہری سانس لی جیسے وہ بھی اس درد کو محسوس کر رہا ہو۔ یہ ناانصافی ہے، سراسر ظلم ہے۔ ان کی اپنی بیٹی نے باہر جا کر ایک غیر مذہبی سے شادی کر لی، اس کی سزا وہ تمہیں دے رہے ہیں۔ تم خود کے ساتھ ایسا کیسے ہونے دے سکتی ہو منار؟ تم اتنی ذہین، اتنی خوبصورت ہو، تم اس سے کہیں بہتر کی حقدار ہو۔ یہ الفاظ منار کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ فرقان نے وہی کہا تھا جو وہ خود محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا دنیا میں صرف ایک فرقان ہی تھا جو اسے سمجھتا تھا۔ مگر میں کیا کروں؟ بابا کچھ سننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پر نانا ابو کے احسانات ہیں۔ وہ دشمنوں یعنی گردیزی خاندان سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ وہ جو اپنے ماں باپ سے بات کر چکی تھی اس کا نتیجہ بھی بتایا۔ معراج الدین گردیزی خاندان سے اچھے سے واقف تھا اور اسی وجہ سے منار، جس نے کبھی پابندیاں نہیں دیکھی تھیں، اب اس پر پابندیاں لگ چکی تھیں۔ دشمن؟ کیا محبت کرنا دشمنی ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں منار، کیا یہ میرا گناہ ہے؟ اور کون سے احسانات؟ تمہارے والد نے ان کے کاروبار کے لیے اپنی زندگی لگا دی۔ یہ احسان نہیں، حق ہے۔ وہ تمہیں اپنی عزت بچانے کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ تمہیں اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ یہ گفتگو منار کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسی۔ فرقان نے اسے یقین دلا دیا کہ اس کا اپنا خاندان اس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا اور صرف وہی اس کا خیر خواہ تھا۔ رئیس جو کل تک اسے عزیز تھا، اب اسے اپنی بربادی کی علامت نظر آنے لگا۔ اس کے دل میں اپنے خاندان کے لیے نفرت اور بغاوت نے جنم لے لیا۔ فرقان رشتہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ منار اپنے ماں باپ کے سامنے روئی، مگر معراج الدین اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ ان کے لیے اورنگزیب خاندان سے وفاداری اپنی بیٹی کی خواہشات سے زیادہ اہم تھی۔ وہ اس کی خواہش کا مان رکھ بھی لیتے اگر مقابل گردیزی خاندان نہ ہوتا۔ وہ ان کی مکاریوں اور چال بازیوں سے واقف تھے، مگر یہ بات منار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ منار روتی چیختی مگر کوئی اس کی سننے کو تیار نہ تھا۔ رئیس اس سب سے بری تھا۔ یہ بڑوں کے فیصلے تھے اور وہ ابھی چھوٹا تھا۔ اگر منار کا ہم عمر ہوتا تو ضرور کچھ کہتا سنتا، مگر اسے چپ لگ گئی تھی۔ پہلے افق کا چھوڑ جانا اور پھر منار کی نفرت نے اس خاموش تباہ لڑکے کو مزید خاموش کر دیا تھا۔ دوسری جانب فرقان منار پر مسلسل ذہنی دباؤ ڈال رہا تھا۔ وہ اسے روز بھاگ کر شادی کرنے پر اکساتا۔ جب اورنگزیب حویلی میں اس کی نہیں سنی گئی تو تنگ آ کر اس نے وہی فیصلہ کیا جو افق نے کیا تھا، بغاوت کا فیصلہ۔ اس نے فرقان سے کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر حویلی سے نکلنا آسان نہ تھا۔ جعفر عالم، جو کہ ایک وفادار ملازم تھے اور ان کے ڈرائیور بھی تھے اور گارڈ بھی، وہی گھر کے سبھی بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی لینے جاتے اور لے کر واپس آتے۔ گھر والے اتنے بے رحم تو نہیں تھے، منار کو گھر میں قید کر دیتے۔ البتہ جعفر کے ذریعے اس پر پوری نظر رکھوائی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا۔ فرقان کے کہنے پر منار نے ضد چھوڑ دی۔ یوں بھی اس کی شادی کون سا ابھی ہو رہی تھی، 5 سال تو نہیں، یعنی اس کے پاس وقت تھا اور اسے خود سے پابندیاں بھی ہٹوانی تھیں۔ وقت گزرنے لگا اور آہستہ آہستہ سب نارمل ہونے لگا۔ وہ ٹھیک ہو رہی تھی۔
مگر فرقان کی طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ فرقان کا خاندان اس پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ پھر منار کی یونیورسٹی کا ایک ایجوکیشنل ٹور آیا۔ پہلے اسے اجازت مل جاتی تھی مگر اب بہت مشکل تھا، اور یہاں اس نے فرقان کے کہنے پر رئیس کو استعمال کیا۔ تم میری آخری امید ہو رئیس، مجھے کچھ دنوں کے لیے اس ماحول سے دور جانا ہے۔ یونیورسٹی کا ٹور جا رہا ہے، اگر تم بابا اور نانا ابو سے سفارش کرو تو وہ مان جائیں گے۔ پلیز میری مدد کرو، میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ بڑے دنوں بعد اس نے رئیس سے بات کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بات نہیں ٹھکرائی جائے گی۔ فی الوقت رئیس کو بھی یہی لگا کہ شاید کچھ دن باہر رہنے سے منار کا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ اس نے اورنگزیب صاحب سے جا کر بات کی۔ منار بہت پریشان ہیں، اگر وہ ٹور پر چلی جائیں گی تو شاید ان کا دل بہل جائے، پلیز انہیں جانے دیں۔ اس کا انداز عقیدت سے بھرپور تھا۔ وہ افق اور منار کو کبھی تم نہیں کہتا تھا، وہ اس کے لیے قابل احترام تھیں۔ وہ انہیں آپ کہتا تھا، خاص طور پر افق، جس کے جانے پر وہ ٹوٹ گیا تھا، جس کے جانے پر اسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ اپنی کلاس کا واحد لڑکا تھا جس کے دوست نہیں تھے، کیونکہ اسے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اس نے سارا وقت افق اور منار کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اس کی بہترین ساتھی تھیں۔ وہ ان سے چھوٹا تھا مگر قد میں ان سے لمبا، ذہانت میں ان سے آگے اور سمجھداری میں سب سے آگے۔ بالآخر اورنگزیب صاحب اپنے پوتے کے اصرار اور منار کی حالت دیکھ کر پگھل گئے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ رئیس خوش تھا کہ اس نے منار کے لیے کچھ کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ نادانستگی میں اسے تباہی کے راستے پر دھکیل چکا تھا۔ رئیس اور معراج الدین جعفر کے ساتھ اسے یونیورسٹی چھوڑنے آئے۔ ہمیں امید ہے تم کبھی ایسا کچھ نہیں کرو گی جس سے ہمارا سر جھکے، معراج الدین نے کہا، اور رئیس بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ افق کے بعد منار کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ منار کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، دل میں عجیب سی ہوک اٹھی، مگر وہ قابو ہو گئی۔ زبردستی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اورنگزیب خاندان کو اپنی تربیت پر بھروسہ تھا، مگر جب محبت کا اسیب کار وارد ہوتا ہے تب ساری پرورشیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وہ اسے اتار کر واپس چلے گئے، مگر نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی تقدیر لکھ چکی تھی۔ ٹور 2 گھنٹے لیٹ نکلنا تھا۔ فرقان اسے لے گیا۔ برہان گردیزی کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح پڑھایا گیا۔ وہ جو خوفزدہ بھی تھی اور دل گرفتہ بھی۔ برہان گردیزی کی باتوں نے اس کے مستقبل کا ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ مزید سوچ نہ پائی۔ منار معراج اب فرقان گردیزی کی بن چکی تھی۔ اس نے اپنے خاندان کی عزت، اپنے باپ کی وفاداری اور رئیس کے اعتماد، سب کو اپنے ایک فیصلے کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ وہ فرقان کے ساتھ تھی، یہ سوچ کر کہ اس نے اپنی محبت کو پا لیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک سازش کا سب سے کامیاب مہرہ بن چکی ہے، اور اس کہانی کا اصل طوفان تو اب شروع ہونا تھا۔ وہ جب یونیورسٹی ٹور، جو کہ فرقان کے ساتھ منایا گیا تھا، سے واپس لوٹی تو اورنگزیب حویلی کی فضا میں پھیلا تناؤ کم ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے جیسی مسکراہٹ اور سکون تھا جسے دیکھ کر ترنم اور بلقیس کے دل کو قرار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ بیٹی کا غصہ وقتی تھا اور اب وہ حالات سے سمجھوتا کرنے پر آمادہ تھی۔ رئیس اسے خوش دیکھ کر خوش تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سکون ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا، اور منار کی ہنسی کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا تھا۔ منار نے اپنے خاندان سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ چھپا لیا تھا۔ فرقان کی محبت بھری باتیں اسے یہ احساس دلاتیں کہ اس نے دنیا کا سب سے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ وہ محبت کے اس نشے میں اتنی چور تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اندھی ہو چکی تھی، اور اندھوں کو طوفان کہاں نظر آتے ہیں۔ فرقان بہت شاطر تھا۔ اس نے منار کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتا، اور باتوں باتوں میں اورنگزیب ٹیکسٹائل کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس سے سب اگلوانے لگا۔ تمہارے بابا اور آفاق انکل واقعی کمال کے بزنس مین ہیں۔ آج کل کون سا نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں؟ وہ بڑے معصومانہ انداز میں پوچھتا، اور منار جو خود کو فرقان کے برابر ثابت کرنا چاہتی تھی اور اسے یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ صرف ایک نازک لڑکی نہیں
بلکہ اپنے خاندان کے معاملات سے بھی واقف ہے۔ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتی اور پھر اسے سب کچھ بتا دیتی۔ ہاں، آج کل یورپ سے ایک نئی مشینری آ رہی ہے۔ ابا کہہ رہے تھے کہ اس سے پروڈکشن ڈبل ہو جائے گی۔ اگلے ہفتے اس کی پہلی کھیپ کراچی پورٹ پر پہنچے گی۔ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی دنیا کی ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کر رہی ہے۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی یہ معصومانہ باتیں اورنگزیب خاندان کی تباہی کا اسکرپٹ لکھ رہی تھیں۔ فرقان اس سے کاروبار کے راز، نئے سودوں کی تفصیلات اور یہاں تک کہ خاندان کے آنے جانے کے منصوبے بھی پوچھ لیتا اور وہ محبت میں اندھی سب کچھ اگل دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ہر بات ریکارڈ کی جا رہی تھی اور گردیزی حویلی میں ایاز گردیزی اور برہان کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ گردیزی خاندان، جس کے سینے میں اورنگزیب خاندان کے لیے نفرت کی آگ دہک رہی تھی، اب اپنے آخری وار کے لیے تیار تھا۔ اورنگزیب ٹیکسٹائل کو وہ پروجیکٹ مل چکا تھا جس کے لیے گردیزی ٹیکسٹائل نے سالوں تیاریاں کی تھیں، اور برہان گردیزی یہ کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ منار کی دی گئی معلومات نے انہیں وہ موقع فراہم کر دیا تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے صرف کاروبار کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے دشمن کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ خاندان نے شہر سے باہر فارم ہاؤس پر ویکینڈ گزارنے کا پروگرام بنایا۔ سب خوش تھے اور تیاریوں میں مصروف تھے۔ 3 بڑی گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ منار کی طبیعت خراب تھی اور اس نے جانے سے منع کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ترنم بیگم اور معراج الدین بھی نہیں جا رہے تھے۔ اس دن آفاق اورنگزیب کے ساتھ ان کے ایک دوست بھی تھے، ابراہیم سلطان، سونیا سلطان کے والد۔ مگر کسے معلوم تھا جو 2 گاڑیاں پہلے نکل چکی تھیں انہیں موت اچک لے گی۔ بلقیس بیگم اور احمد اورنگزیب صاحب کے ساتھ رئیس آخری گاڑی میں جانے والا تھا۔ احمد اورنگزیب صاحب کی دوا نہیں مل رہی تھی اور بلقیس بیگم اسے ڈھونڈنے میں لگی تھیں۔ رئیس اپنی کتاب پیک کر رہا تھا، جبکہ باہر جعفر گاڑی میں ہونے والی غیر معمولی خرابی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر تب تک فارم ہاؤس کی طرف جانے والا راستہ انہیں نگل چکا تھا۔ یہی چند لمحوں کی تاخیر ان کی زندگی بچانے کا سبب بن گئی۔ پہلی 2 گاڑیاں حویلی کے بڑے گیٹ سے نکلیں۔ انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ کون جانتا تھا کہ یہ ان کی آخری جھلک ہوگی۔ یہ مسکراہٹیں ہمیشہ کے لیے تصویروں میں قید ہو جائیں گی۔ گاڑی کو نکلے ہوئے بمشکل 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ حویلی میں فون کی گھنٹی بجی۔ ایک ایسی گھنٹی جس نے ہستی بستی دنیا کو ایک لمحے میں قبرستان بنا دیا۔ رئیس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ایک اجنبی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ کیا یہ اورنگزیب حویلی ہے؟ ہائی وے پر آپ کی 2 گاڑیوں کا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آفاق اورنگزیب موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ دادی اماں یعنی احمد اورنگزیب کی بیوی، ولی، زرناب، ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ابراہیم سلطان، سب ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا۔ احمد اورنگزیب وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ بلقیس بیگم پر سکتہ طاری تھا۔ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک بے جان مجسمہ بن چکی تھیں۔ اس قیامت میں صرف ایک جان بچی تھی، زرتاش۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو شدید نقصان پہنچا تھا اور وہ شاید اپنی باقی زندگی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر آ گئی تھی۔ منار ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی۔ اس کے نانا زندہ لاش بن چکے تھے۔ رئیس پتھرا گیا تھا۔ سب چلے گئے۔ یہ اتنا بھیانک حادثہ قدرتی نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں فرقان کے الفاظ گونجے۔ تم لوگ کس راستے سے فارم ہاؤس جاتے ہو؟ وہی پرانا ہائی وے والا راستہ؟ وہ سن ہو گئی۔ کون کون جا رہا ہے؟ اچھا، تم نہیں جا رہی؟ چلو یہ تو اچھا ہے۔ یہ سوالات جو اس وقت اسے محبت بھرے لگے تھے اب زہریلے سانپ بن کر اس کے ذہن میں پھنکار رہے تھے۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
اسے ایک لمحے میں سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا قتل عام تھا۔ یہ اس کے خاندان کا قتل تھا، اور قاتل کوئی اور نہیں، وہ خود تھی۔ اس کی دی گئی معلومات نے اس کے اپنے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ رئیس جو پتھرایا کھڑا تھا، اس نے ایک نظر منار پر ڈالی۔ بس وہ ایک نظر اور سب ختم ہو گیا۔ منار کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کے حلق سے ایک ناقابل یقین دردناک چیخ نکلی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اورنگزیب حویلی پر قیامت ٹوٹ چکی تھی، اور اس قیامت کی وجہ وہ خود تھی۔ گردیزی حویلی کے عالی شان مگر سرد ڈرائنگ روم میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ ایاز گردیزی اور ان کا بڑا بیٹا برہان اپنے سب سے بڑے دشمن کو نیست و نابود کر کے مطمئن تھے۔ ان کے چہروں پر سکون اور تکبر تھا، مگر فرقان کا حال برا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر پریشانی اور بے چینی واضح تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنے باپ اور بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جیسے آپ لوگ چاہتے تھے ویسے ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ میں منار کو یہاں لانا چاہتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ برہان گردیزی نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا۔ اس نے حقارت سے فرقان کو دیکھا۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ وہ ایک مہرہ تھی فرقان، اور اس کا کام ختم ہو چکا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ایاز گردیزی نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اس لڑکی کا اب ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں، وہ ایک زندہ ثبوت ہے، ہمارے خلاف ایک چلتا پھرتا خطرہ۔ اسے یہاں لانے کی حماقت مت کرنا۔ فرقان نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے لیے مہرہ نہیں تھی، میں نے اسے استعمال نہیں کیا، میں نے اس سے محبت کی ہے، اور اسے یہاں لانے کے لیے وہ سب کیا جو آپ لوگوں نے چاہا۔ محبت؟ برہان طنزیہ انداز میں بولا۔ واہ، کیا محبت ہے دشمن کی بیٹی سے، جس کے خاندان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے۔ وہ لڑکی اب کسی کام کی نہیں ہے، اس کا خاندان مر چکا ہے، اس کا باپ کمگال ہو جائے گا، اور وہ خود ایک زندہ لاش بن جائے گی، یا نفسیاتی مریضہ۔ ایسی لڑکی کو گردیزی خاندان کی بہو بناؤ گے؟ لوگ تھوکیں گے ہم پر۔ بھائی پلیز، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وہ اس وقت بالکل اکیلی ہے، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ مر جائے گی۔ تو مر جانے دو، ایاز گردیزی نے بے رحمی سے کہا اور فیصلہ سنا دیا۔ اس لڑکی سے آج کے بعد تم کوئی رابطہ نہیں کرو گے، وہ اورنگزیب خاندان کا خون ہے، اور دشمن کا خون ہم اپنے گھر میں شامل نہیں کرتے۔ فرقان، تم میرے بیٹے ہو، گردیزی خاندان کے وارث ہو، ایک معمولی لڑکی کے لیے خاندان کی عزت اور مستقبل داؤ پر مت لگاؤ۔ یہ معاملہ یہیں ختم ہوتا ہے، یہ طے تھا، تم اسے حاصل کر چکے ہو، اور کیا چاہیے؟ مرد کو یہی چاہیے ہوتا ہے، بس اب اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ فرقان وہاں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ یہ سچ تھا، وہ اپنے باپ بھائی کے کہنے پر منار کے پیچھے گیا تھا، مگر اس کی خوبصورتی اور معصومیت نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد جو وقت انہوں نے ساتھ گزارا تھا، وہ اس کے لیے دنیا کے سب سے حسین پل تھے۔ وہ بے طرح منار کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ جس خاندان کے لیے اس نے اپنی محبت کو داؤ پر لگایا، جس منصوبے کی کامیابی کے لیے اس نے منار کی زندگی تباہ کر دی، آج وہی خاندان اسے دھتکار رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس سرد اور بے رحم دنیا میں محبت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی باپ اور بھائی کے سامنے بے سود اور بے بس تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ منار پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس نے اسے نیم پاگل کر دیا تھا۔ وہ نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس خلا میں گھورتی رہتی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنے گھر والوں کے ہنستے چہرے اور پھر اسپتال کا وہ دل دہلا دینے والا منظر گھومتا۔ اس سارے عذاب میں اس کے پاس امید کی صرف ایک کرن تھی، فرقان۔ کاش وہ اس سے رابطہ کرے اور اسے بتائے کہ اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کاش وہ کہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ آئے اور اسے اس درد بھرے جنگل سے نکال کر لے جائے۔
اس نے فرقان سے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے غائب ہو چکا تھا، اس سے رابطہ ناممکن تھا۔ اتنے بڑے حادثے پر رئیس نہیں رویا تھا، اس کی آنکھیں جیسے پتھرا گئی تھیں۔ وہ منار کو دیکھتا تھا اور ان آنکھوں میں بہت کچھ ہوتا تھا، مگر اس کی زبان خاموش تھی، بالکل خاموش، جیسے گونگا ہو گیا ہو۔ منار یہ سب سہ نہیں پا رہی تھی، اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ اس درد سے باہر نکلنا چاہتی تھی، وہ سچائی جاننا چاہتی تھی تاکہ اسے سکون مل سکے۔ اس نے بے شمار انتظار کے بعد آخر فرقان سے رابطہ کر ہی لیا۔ فرقان نے دباؤ میں آ کر اسے شہر کے ایک پرانے ویران کاروباری علاقے میں ملنے کے لیے بلایا۔ منار ٹوٹی پھوٹی حالت میں جعفر کی منتیں کرنے کے بعد وہاں پہنچی۔ مجھے سچ جاننا ہے جعفر انکل، مجھے امید ہے آپ میری مدد کریں گے، پلیز کسی کو نہیں بتائیے گا، میرا آج فرقان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ بھرائے لہجے میں بولی اور جعفر نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے لے گیا۔ وہ اس امید پر آئی تھی کہ شاید آج سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک خالی دفتر میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ باہر جعفر کو اس نے کہا تھا کہ اگر وہ 10 منٹ تک باہر نہ آئی تو وہ اندر آ جائے۔ چند لمحوں بعد جب دروازہ کھلا مگر اندر آنے والا شخص فرقان نہیں بلکہ اس کا بھائی برہان گردیزی تھا۔ منار کا دل دھک سے رہ گیا۔ فرقان کہاں ہے؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ برہان نے دروازہ بند کیا اور اس کے گرد ایک طنزیہ چکر لگایا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور فتح کا نشہ تھا۔ کون فرقان؟ اوہ، وہ جو تم سے محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس تم جیسی فضول لڑکیوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ منار کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز اب ایک زہریلی سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ تم صرف استعمال ہوئی ہو۔ تم ایک بے وقوف جذباتی مہرہ تھیں جسے ہم نے تمہارے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تمہاری ہر بات، تمہاری ہر معلومات ہمارے لیے ایک ہتھیار تھی۔ جس دن تم نے اپنی فیملی کے ٹریول پلان کے بارے میں بتایا تھا، اسی دن ان کی موت کا دن مقرر ہو گیا تھا۔ اور فرقان، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اس نے صرف تمہیں استعمال کیا ہے۔ تم ایک استعمال شدہ چیز ہو۔ منار کی آنکھیں خوف اور ناقابل یقینیت سے پھیل گئیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، نہیں، فرقان مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ محبت؟ وہ زور سے ہنسا۔ فرقان اپنے خاندان کا وفادار ہے، تمہاری طرح نہیں جس نے چند میٹھے لفظوں کے لیے اپنے پورے خاندان کو بیچ دیا۔ اور اب سنو، گردیزی خاندان کو تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم دشمنوں کے خون کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیتے، سمجھی؟ تم استعمال ہو چکی ہو، اور استعمال شدہ چیزوں کو ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ آخری جملہ ایک ہتھوڑے کی طرح منار کے وجود پر برسا۔ استعمال ہو گئی تھی؟ یہ لفظ اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ یہ صدمہ اس کے خاندان کے مرنے کے صدمے سے بھی بڑا تھا۔ جس محبت کے لیے اس نے اپنے ماں باپ، اپنے خاندان، اپنی عزت، سب کچھ قربان کر دیا، وہ ایک دھوکہ تھا، ایک سازش تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے اپنے مارے گئے تھے اور اب اسے استعمال کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ سب تباہ ہو گیا تھا۔ اس کا اپنا بنایا ہوا محل ریت کی دیوار کی طرح گر چکا تھا۔ فرقان ملک چھوڑ کر جا چکا ہے، اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آئندہ ہم سے دور رہنا۔ برہان گردیزی اسے اسی حالت میں چھوڑ کر دفتر سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، اس کی روح چیخ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اصل قیامت تو اب شروع ہوئی تھی، ایک ایسی قیامت جس میں وہ زندہ رہے گی، مگر ہر سانس کے ساتھ اپنی بے وقوفی، اپنی خیانت اور اپنے استعمال ہونے کے عذاب کو بھگتے گی۔ اورنگزیب حویلی، جو کبھی قہقہوں، خوشیوں اور زندگی سے بھرپور تھی، اب ایک مقبرہ بن چکی تھی۔
اس کے در و دیوار سے ایک سناٹا لپٹا ہوا تھا، مگر یہ خاموش سناٹا نہیں تھا، یہ ایک چیختا ہوا اذیت ناک سناٹا تھا جو ہر لمحہ وہاں بچ جانے والوں کی سماعتوں سے ٹکراتا تھا۔ احمد اورنگزیب ایک زندہ لاش بن چکے تھے جو سارا دن بس خلا میں گھورتے رہتے۔ بلقیس بیگم کی حالت ان سے مختلف نہ تھی، وہ ایک ہی جگہ ساکت بیٹھی رہتی جیسے ان کی روح ان کے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہی دفن ہو چکی ہو۔ رئیس ایک ہی رات میں جیسے صدیوں کا سفر کر گیا تھا، اس کے چہرے کی معصومیت کی جگہ ایک گہری خوفناک سنجیدگی نے لے لی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اپنوں کی موت پر نہیں رویا تھا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہیں بہا، وہ بس جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ زرتاش کی ویل چیئر کی ہر حرکت ایک خاموش الزام کی طرح گونجتی تھی، اور معراج الدین وہ ایک ٹوٹا ہوا باپ تھا جس کی آنکھوں میں اب بیٹی کے لیے کوئی محبت نہیں، صرف ایک سوالیہ نفرت باقی تھی۔ وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے، بس کبھی کبھی اسے ایسے دیکھتے جیسے وہ کوئی قاتل ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے اس حادثے میں اس کا ہاتھ ضرور تھا۔ ترنم بیگم اس صورتحال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ ایک طرف روتی بلکتی بیٹی تھی جو کچھ بھی کہنے اور بتانے سے قاصر تھی، جبکہ دوسری جانب پورا خاندان جس میں سے آدھے افراد مر چکے تھے، اور ان سب کے بیچ میں تھی منار، اس قیامت کی وجہ، اس تباہی کی معمار، انجان معمار، ایک استعمال ہونے والا مہرا۔ وہ اپنے کمرے میں قید تھی، مگر یہ قید سلاخوں کی نہیں، یادوں اور پچھتاووں کی تھی۔ فرقان گردیزی نے اسے اندر باہر سے بے طرح توڑ دیا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ استعمال ہو چکی تھی، اور اپنوں کو کھونے کا دکھ، ایک ایسا درد جس نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا۔ وہ ایک جانور کی طرح بلک رہی تھی، اس کا پورا وجود دکھ کی شدت سے لرز رہا تھا، مگر اس دکھ کے نیچے ایک اور آگ دہک رہی تھی، ایک ایسی آگ جو اس کی روح کو جھلسا رہی تھی، پچھتاوے اور ذلت کی آگ۔ اسے یاد تھا کہ وہ کس فخر سے فرقان کو اپنی فیملی کے راز بتاتی تھی۔ اسے اپنی وہ بے وقوفانہ مسکراہٹ یاد آئی، وہ اعتماد یاد آیا جس سے وہ کہتی تھی، فرقان تم میرے ہو اور میری ہر چیز تمہاری ہے۔ اور پھر اسے برہان کے الفاظ یاد آتے، تم صرف استعمال ہوئی ہو، استعمال شدہ چیزوں کو ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ایک تیزاب کی طرح اس کے اندر پھیل گئی۔ اس کا رونا ایک دم تھم گیا، آنسو خشک ہو گئے اور ان کی جگہ ایک جلن نے لے لی، ایک ایسی جلن جیسے کوئی اس کی روح کو گرم سلاخوں سے داغ رہا ہو۔ اس نے فرقان سے نکاح کیا تھا، وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ اس نے اپنا آپ، اپنی روح، اپنا جسم، سب کچھ یہ سوچ کر فرقان کو سونپ دیا تھا کہ وہ اس کی محبت ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی جنت ہے۔ اس نے ان لمحوں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھا تھا، اور اس نے اسے صرف استعمال کیا تھا۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک نوچتی ہوئی حقیقت تھی۔ وہ لمحات جو منار کے لیے پاکیزہ اور محبت بھرے تھے، وہ فرقان کے لیے صرف ایک مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ تھے۔ اس کا وجود، اس کی محبت، سب ایک دھوکہ تھا، ایک جسم جسے اپنی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے غلیظ اور بے قیمت شے تھی۔ اس کا اپنا وجود اسے ایک کچرے کا ڈھیر محسوس ہو رہا تھا جسے استعمال کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ یہ درد اپنوں کے بچھڑنے کے درد سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ خاندان کا غم تو شاید وقت کے ساتھ کم ہو جاتا، مگر استعمال ہو جانے کا یہ احساس، یہ ذلت، یہ ایک داغ تھا جو کبھی مٹنے والا نہیں تھا۔ وہ فرش پر گر گئی اور ایک زخمی ناگن کی طرح تڑپنے لگی۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی مگر موت بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی محبت ایک جھوٹ تھی، اس کی بغاوت ایک حماقت تھی، اس کی قربانی ایک گناہ تھی۔ وہ نہ گھر کی رہی تھی نہ گھاٹ کی۔ اس نے جنت کی تلاش میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دیا تھا، اور اس جہنم کی آگ میں اب اسے ہمیشہ جلنا تھا۔ لڑکیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اپنے ہم پر اندھا بھروسہ کرتے ہیں تو انہیں اندھا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ زندگی اندھیر ہو جاتی ہے۔
رات کی سیاہی جب اورنگزیب حویلی کے در و دیوار پر مکمل طور پر قابض ہو چکی تھی، تب حویلی کے پچھلے لان میں دو سائے نمودار ہوئے۔ ہوا میں ایک عجیب خنکی تھی جو موسم کی نہیں ماحول کی تھی۔ جھینگروں کا شور اس سناٹے کو مزید گہرا اور اذیتناک بنا رہا تھا۔ حویلی کے بجھے ہوئے قمقمے اس بات کا اعلان تھے کہ یہاں اب روشنی نہیں، صرف یادوں کا اندھیرا بستا تھا۔ جعفر عالم ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی نگاہیں زمین میں گڑی تھیں۔ اس کے سامنے رئیس کھڑا تھا، مگر یہ وہ رئیس نہیں تھا جسے اس نے گود میں کھلایا تھا۔ اس رئیس کی آنکھوں میں اب وہ معصومیت اور ذہانت کا ملا جلا تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک سرد پتھریلی سختی تھی۔ اس کا جبڑا بھنچا ہوا تھا اور کندھے تنے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی ان دیکھے بوجھ کو اٹھائے کھڑا ہو۔ وہ قد میں جعفر سے بھی لمبا لگ رہا تھا۔ ان چند دنوں نے اس سے اس کی عمر چھین کر اسے کئی سال بڑا کر دیا تھا۔ فضا میں ایک ناقابل بیان تناؤ تھا۔ آخر کار اس خاموشی کو رئیس کی بھاری سپاٹ آواز نے توڑا۔ جعفر! آج اس نے انکل نہیں کہا۔ جعفر کا دل دھک سے رہ گیا، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ جی چھوٹے صاحب، آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوا وہ حادثہ نہیں تھا۔ یہ سوال نہیں تھا، ایک حقیقت کا بیان تھا۔ جعفر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس کی آواز بھیگ گئی۔ جی صاحب، جانتا ہوں۔ رئیس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں یہ آگ سی دہک رہی تھی، مگر آواز برف کی طرح سرد تھی۔ اور تم کچھ جانتے ہو، کچھ ایسا جو تم نے اب تک کسی کو نہیں بتایا۔ جعفر کا پورا وجود لرز گیا۔ اس نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور رئیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی شدت برداشت نہ کر سکا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ صاحب، میں قصوروار ہوں۔ بیان کرو۔ رئیس کی آواز میں پہلی بار کوئی تاثر ابھرا، ایک خطرناک تیز دھار والا تاثر۔ حادثے سے چند دن بعد منار بی بی نے مجھ سے ضد کی تھی کہ میں انہیں شہر کے پرانے کاروباری علاقے میں لے جاؤں۔ وہ بہت رو رہی تھیں، کہتی تھیں کہ ان کا فرقان گردیزی سے ملنا بہت ضروری ہے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر انکار نہ کر سکا۔ جعفر کی آواز میں شرمندگی اور دکھ تھا۔ رئیس ساکت کھڑا رہا۔ اس کے دماغ میں منار کا وہ پتھرایا ہوا چہرہ گھوم گیا جو اس نے حادثے کی خبر سن کر دیکھا تھا۔ وہ چیخ جو اس کے حلق سے نکلی تھی وہ صرف غم کی چیخ نہیں تھی۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک پرانے دفتر میں گئیں۔ جب کافی دیر تک واپس نہ آئیں تو میں اندر چلا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ منار بی بی فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھیں۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ میں انہیں حویلی لے آیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے یقین ہے صاحب، یہ سب گردیزی خاندان نے کیا ہے۔ انہوں نے منار بی بی کو استعمال کیا ہے۔ یہ الفاظ ایک ہتھوڑے کی طرح رئیس کے ذہن پر برسے۔ جو شک ایک زہریلے ناک کی طرح اس کے اندر پھونکار رہا تھا، آج اس نے اپنا پھن پوری طرح پھیلا دیا تھا۔ منار، جس پر اس نے بھروسہ کیا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے دادا سے سفارش کی تھی، وہی اس تباہی کا راستہ بنی تھی۔ اسے استعمال کیا گیا تھا اور اس استعمال کی قیمت اس کے پورے خاندان نے چکائی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ کئی لمحے ایک ناقابل یقین خاموشی میں گزر گئے۔ پھر اس نے ایک سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جس نے جعفر عالم کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ تم کس کے وفادار ہو جعفر؟ آج وہ جعفر انکل نہیں تھا، صرف جعفر تھا۔ آج وہ پوتا نہیں، مالک تھا۔ آج اس کی آواز میں عقیدت نہیں، حق تھا۔ جعفر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر ایک گہری اٹل وفاداری کی چمک ابھری۔ میں اورنگزیب خاندان سے وفادار ہوں۔ آپ کے والد آفاق صاحب کا نمک کھایا ہے اور اب آپ کا کھا رہا ہوں۔ میری وفاداری اسی خاندان کے لیے ہے۔ اورنگزیب خاندان میں میرے دادا بھی آتے ہیں۔ اس کی آواز میں تلخی گھل گئی۔ وہ ڈر چکے ہیں۔ وہ اپنے زندہ بچ جانے والے خاندان کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وہ انصاف نہیں مانگیں گے۔
وہ صرف امان چاہیں گے، جبکہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فضا میں چند پل کی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں دو نسلوں، دو ارادوں اور دو راستوں کا فرق واضح تھا۔ ایک راستہ خوف اور سمجھوتے کا تھا، دوسرا راستہ انتقام اور حساب کا۔ رئیس نے اپنی سرد نگاہیں جعفر پر مرکوز کیں۔ تو اگر صرف میرے وفادار ہو تو پھر تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، بنا کسی سوال کے، بنا کسی ہچکچاہٹ کے۔ جعفر نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اس نے اپنے جسم کو سیدھا کیا، سر کو جھکایا اور ایک ایسی آواز میں جواب دیا جس میں اس کی پوری زندگی کی وفاداری سمٹ آئی تھی۔ جی صاحب۔ اس ایک لفظ نے سب کچھ طے کر دیا تھا۔ اورنگزیب حویلی کی تاریک راہداریوں میں انتقام کی ایک نئی خاموش کہانی نے جنم لے لیا تھا، جس کا پہلا باب جلد لکھا جا چکا تھا۔ حویلی کا اذیت ناک سناٹا رات کے پچھلے پہر اور بھی گہرا ہو جاتا تھا۔ ہر ایک اپنے اپنے غم کے مقبرے میں قید تھا، مگر منار کی قید سب سے الگ تھی۔ وہ صرف غم کی نہیں، ذلت اور پچھتاوے کی قیدی تھی۔ اس رات جب حویلی میں ہر آہٹ سو چکی تھی، اس نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ وہ دبے پاؤں لائبریری میں گئی اور لینڈ لائن فون کی لمبی تار کھینچتی ہوئی کسی طرح اپنے کمرے تک لے آئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کی آگ اس خوف سے کہیں زیادہ تھی۔ اسے فرقان سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ملا تھا۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ ایک جانی پہچانی آواز سنتے ہی اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ریسیور کو کان سے لگائے زمین پر بیٹھی ایک زخمی جانور کی طرح سسک رہی تھی۔ تم ایک دھوکے باز ہو۔ اس کی آواز ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح کرچی کرچی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے فرقان۔ تم نے میرا پورا خاندان تباہ کر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر فرقان کی محتاط بے جان آواز ابھری۔ منار، پلیز کوشش کرو، مجھے بھول جاؤ۔ بھول جاؤں؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں آنسوؤں کا زہر شامل تھا۔ کیسے بھول جاؤں کہ تم نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے، کہ میں نے تم پر اعتبار کیا، میں نے تمہیں اپنا شوہر مانا تھا فرقان، میں نے اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا تھا۔ تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور تم نے مجھے استعمال کیا۔ بولو فرقان، کیا تمہاری محبت، تمہارے وعدے سب جھوٹ تھا؟ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی یا بے حسی، وہ سمجھ نہ پائی۔ نہیں، تم کر سکتے ہو، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں امید کی آخری کرن تڑپ رہی تھی۔ تم گواہی دو اپنے باپ اور بھائی کے خلاف، سب کو سچ بتاؤ کہ یہ حادثہ نہیں قتل تھا، بتاؤ کہ یہ سب تمہارے خاندان نے کیا ہے۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ان کے بیٹے ہو فرقان، پلیز صرف ایک بار میرا ساتھ دے دو، میں یہ سب نہیں سہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنی پوری اذیت ان چند لفظوں میں انڈیل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فرقان اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کی محبت کا مان رکھ لے، اس کے گناہ کا کفارہ ادا کر دے، مگر دوسری طرف سے جو جواب آیا اس نے منار کی روح فنا کر دی۔ یہ ناممکن ہے منار، میں اپنے خاندان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تم سے رابطہ کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ اور اس سے پہلے کہ منار کچھ کہتی، فون بند ہو چکا تھا۔ ایک لمبی مسلسل ٹوں ٹوں کی آواز اس کے کان میں گونجنے لگی، جیسے اس کی موت کا اعلان ہو۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا۔ وہ خلا میں گھور رہی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، امید کا آخری دیا بھی بجھ گیا تھا۔ وہ بے جان سی اٹھی اور پلٹی۔ سامنے دروازے میں کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ معراج الدین وہاں کھڑے تھے، ان کی آنکھیں ناقابل یقینیت اور ایک بھیانک اذیت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اس سپاٹ چہرے کے پیچھے طوفان کا ایک سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی،
جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ معراج الدین آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے۔ ان کے قدموں میں وہ وقار نہیں تھا، وہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ منار کے سامنے آ کر رکے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے شدید درد ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے وہ درد ایک ناقابل برداشت غصے میں بدل گیا۔ چٹاخ! ہوا کو چیرتا ہوا ایک تیز کرارا تماچا اس کے گال پر پڑا۔ اس کا سر دوسری طرف گھوم گیا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ اسی کی حقدار تھی۔ میں نے، ہم سب نے تم پر بھروسہ کیا۔ معراج الدین کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے ہمیں توڑ دیا منار، تم نے ہم سب کو مار ڈالا۔ ان کی آواز میں غصے سے زیادہ بے بسی اور ٹوٹ جانے کا درد تھا۔ میری عزت، میرا وقار، میرا مان، سب خاک میں ملا دیا۔ وہ اس کے قریب آ کر دہاڑے، تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ ایک دشمن کے لیے اپنے باپ، اپنے خاندان کو بیچ دیا۔ یہ الفاظ سن کر منار تڑپ اٹھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں گر کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ابا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، میں نے نکاح کیا تھا فرقان سے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ابا، اس نے مجھے استعمال کیا۔ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی، اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہی تھی، مگر یہ الفاظ معراج الدین کے لیے تماچے سے بھی زیادہ شدید تھے۔ وہ ساکت رہ گئے، ان کا غصہ ایک دم سے جیسے برف بن گیا۔ نکاح! یہ ایک لفظ ان کے پورے وجود میں اتر گیا۔ ان کی بیٹی گناہ گار نہیں تھی، وہ ایک قانونی رشتے میں تھی، مگر یہ رشتہ کس سے تھا؟ گردیزی خاندان سے، دشمن سے۔ ایک لمحے میں انہیں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ان کی بیٹی ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ گردیزی خاندان کے پاس ان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ جب چاہیں اس نکاح کو سامنے لا کر اورنگزیب خاندان کی بچی کھچی عزت کو سرے بازار نیلام کر سکتے تھے۔ معراج الدین نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو ان کے قدموں میں پڑی تڑپ رہی تھی، مر جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر اب ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، ایک سرد خوفناک احساس تھا۔ ان کی بیٹی ایک زندہ بم تھی جس کی ڈور دشمن کے ہاتھ میں تھی۔